फिजिकली इंसल्ट में तशद्दुद, मारना पीटना, जिसमें घूंसे मारना, लाते मारना, जिन्हें मुख्तलिफ किस्म का तशद्दुद किया जाता है। तशद्दुद अल्फाज का भी होता है और तशद्दुद ज़हनी जिस्मानी दोनों तरीके का होता है। सबसे पहली बात यह है कि डकी भाई का जो ये केस है, इसे मैंने पूरी तरह से जो है वो सुना। जो तकलीफ, जो अजियत उसने फेस की है, वो अजियत शायद वो उसे ये लग रहा था कि मेरे अल्फाज में ये भी कम है। ये साइकोलॉजिकली कम से कम डकी भाई को इस सिचुएशन में निकलने के लिए जो है वो 60% निकलने के लिए 6 महीने दरकार होंगे। ये सारी हरकत और सकनात करना एक तो देखिए गैर इखलाकी है। कानून के मुताबिक उसको सजा दे, मारने पीटने का जिक्र तो कहीं भी नहीं आया। पढ़े लिखे अफसरान भी हमारे मौजूद है, लेकिन चंद एक जिन्हें नहीं समझ आती है, ये आप यकीन करें ये तशद्दुद सारी जिंदगी इंसान को भूलता नहीं है। एक तो बेएतमादी पैदा करता है और खुद एतमादी इंसान में नहीं कभी भी आ पाती है अगर उसने ये सब चीजें फेस की हों। और वो बच्चा जिसके साथ ये सलूक किया गया है, जिसे बताया गया, वो कभी खुद एतमाद बच्चा नहीं बन सकेगा। वो कभी माशरे में जो है वो कॉन्फिडेंटली अपने आप को ना तो फेस कर पाएगा, ना वो किसी पे ट्रस्ट कर पाएगा। लेकिन जो आपने उसे जहनी तौर पर टॉर्चर किया ना, आपने जो अपने अल्फाज से उसकी तजलील की, वो उसे सारी जिंदगी नहीं भूलेगी। देखें, जब साइकिल ऑफ अब्यूज चल रहा होता है ना, ये साइकिल बड़ा खतरनाक होता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच। नाजरीन, आज 6 बजे डकी भाई का व्लॉग आना था, जिसमें उन्होंने एक ऊपर हेडलाइन लिखी हुई थी, वो ये कि मैं अपनी खामोशी जो है वो तोड़ूंगा। 100 दिन का जो मेरा जेल का टेन्योर था, वहाँ पे मैंने क्या कुछ फेस किया, एनसीसीआई अफसरान ने किस तरह से मुझसे पैसे मांगे, और जो भी सारा मामला हुआ, किस तरह मेरे जहन पे जो है वो दबाव डाला गया, और मेरे साथ क्या बिहेवियर था, मैंने वो जेल में दिन कैसे गुजारे, जो मैं रिमांड में था वो दिन मैंने कैसे गुजारे, मेरी फैमिली कैसे दरबदर हुई, ये सब कुछ मैं एक्सप्लेन करूँगा। और फाइनली उनका व्लॉग आया, जिसमें रो रो के उन्होंने जो है वो अपनी कंडीशन बताई कि मेरे साथ क्या कुछ होता रहा और मैंने कैसे 100 दिन पूरे किए। मेरे साथ डॉक्टर नबी अली खान मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे ये जाने कि जो इतना सफ़र करता है इंसान, अब उसके जहन पे क्या असरात पड़ते हैं, उसका क्या बिहेवियर होता है, इस ट्रॉमा से बाहर आने के लिए उसको कितना वक्त दरकार है, ये सारा मामला क्या। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसी हैं? ठीक है, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, आपने सारा व्लॉग देखा है डकी भाई का? जी, मैंने सुना है। उसमें जो उनकी कंडीशन है, एक तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी अजीब है, जिस तरह वो बैठे हुए हैं ना, लोग उनको देख के बड़ा रो रहे हैं कि यार ये बैठने का क्या तरीका है। मतलब जैसे एक बेबस इंसान होता है ना, अपनी बेबसी बयान करते हुए उसको समझ नहीं आती, बस वो बैठ के और बेबसी अपनी बयान करता है। और जो वहां पे हुआ 100 दिन का जो टेन्योर गुजरा, वो इस टाइम मेरे ख्याल से ज़हनी दबाव का शिकार भी है। सारा मामला क्या है? देखिए, जहाँ पर आप किसी भी तरह की इंसल्ट बर्दाश्त कर रहे होते हैं ना, जहन पर इसके बहुत ही बुरे असरात मुरतब होते हैं। इंसल्ट सिर्फ आपको जो है वो मेंटली ही नहीं किया जाता, फिजिकली भी इंसल्ट किया जाता है। फिजिकली इंसल्ट में तशद्दुद, मारना पीटना, जिसमें घूंसे मारना, लाते मारना और अजियत देना, धक्के देना, या जो है वो किसी भी शख्स के नाजुक अज़ा पर जो है वो मारना और इतने सख्ती इख्तियार करना, चीखना चिल्लाना, अब्यूज़ करना, ये तमाम तर चीज़ें साइकोलॉजिकली जो हैं वो एक इंसान को इस हद तक डैमेज कर देती हैं कि या तो वो बिल्कुल ही खामोश हो जाता है, उसके बोलने की सकत ख़त्म हो जाती है, उसकी ज़ुबान में जो है वो जैसे वो बोलना भी चाहे तो नहीं बोल पाता, क्योंकि उसका जो एक मेंटल स्ट्रेस होता है उसका लेवल बहुत इंक्रीज हो गया होता है, और स्ट्रेस से ही जो है वो डिप्रेशन बनता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि इस तरह के लोग जो तशद्दुद का निशाना बनते हैं, जिन्हें मुख्तलिफ किस्म का तशद्दुद किया जाता है, तशद्दुद अल्फाज का भी होता है और तशद्दुद ज़हनी जिस्मानी दोनों तरीके का होता है। और जिस शख्स पर जिस्मानी तशद्दुद किया जा रहा होता है, उसे ज़हनी तौर पर भी ज़ाहिर टॉर्चर किया जा रहा होता है। सबसे पहली बात यह है कि डकी भाई का जो ये केस है, इसे मैंने पूरी तरह से जो है वो सुना, उनकी मेंटल सिचुएशन और उनकी पर्सनल फीलिंग्स को, और जो उसके अल्फाज थे, वो तमाम तर चीज़ें जब मैंने देखी सुनी, तो मुझे ये एहसास हुआ कि शायद वो शख्स जो उस पर बीती या आप बीती तो उसने बता दी है, मगर जो चीज़, जो तकलीफ, जो अजियत उसने फेस की है, वो अजियत शायद वो उसे ये लग रहा था कि मेरे अल्फाज में ये भी कम है। वो अपनी उस अजियत को उस तरह डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे थे। देखिए, ये जहनी अजियत होती है, ये इंसान अपने अल्फाज में कभी भी इसका इजहार नहीं कर पाता, जो वो सह रहा होता है और जो उसने सहा होता है। ये साइकोलॉजिकली कम से कम डकी भाई को इस सिचुएशन में निकलने के लिए जो है वो 60% निकलने के लिए 6 महीने दरकार होंगे। जी, 6 महीने लग जाएंगे। और वो जितना भी कोशिश कर लें, उन्हें बार बार इस चीज़ को जो है वो रियलाइज होगा, वो तशद्दुद, वो मारपीट, वो इंसल्ट करना, वो इस तरह के जुमले इस्तेमाल करना, या जो है वो ऐसे जगहों पर तशद्दुद का करना या चेकिंग करना
جس سے انسان کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچتی ہے، یہ ساری حرکات اور سکنات کرنا ایک تو دیکھیں غیر اخلاقی ہے، دوسرے یہ کہ دہشت گردوں کے ساتھ شاید ایسا سلوک جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اور کسی ایک ایسا شخص جو کسی ایسی کسی ایپ کی پروموشن میں ہو، اور بھی بڑے لوگ تھے ان کو بھی پکڑنا چاہیے تھا. میں تو یہ کہتی ہوں کہ صرف ڈکی بھائی کو ہی کیوں، لیکن اگر پکڑا بھی تھا تو ہر چیز کے کچھ اصول ہوتے ہیں، قواعد و ضوابط ہوتے ہیں. سائیکولوجیکلی ہر انسانیت رکھنے والا جو شخص ہے وہ سب سے پہلے انسانیت، دیکھیں انسان کو بنایا تھا انسانیت کے لیے. بے شک ہم کسی مجرم کو پکڑتے ہیں تو قانون کے مطابق اس کو سزا دیں، مارنے پیٹنے کا ذکر تو کہیں بھی نہیں آیا. مارنا پیٹنا تو پولیس کو بھی نہیں اجازت کہ مارے پیٹے. مطلب پولیس والے بھی اگر ہمارے یہاں یہی کرتے ہیں کہ معصوم بچوں کو پکڑتے ہیں اور پھر ان کو جو ہے وہ 2-4 جو ہے وہ مارتے ہیں، کبھی انہیں ڈنڈوں سے مارا جاتا ہے، کبھی ہاتھوں سے ان کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ نہیں، جو کرتے ہیں سب تو نہیں کرتے ایسا، پڑھے لکھے افسران بھی ہمارے موجود ہیں، لیکن چند ایک جنہیں نہیں سمجھ آتی ہے، یہ آپ یقین کریں یہ تشدد ساری زندگی انسان کو بھولتا نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ نا ایک اور بڑا امپورٹنٹ جو ہے وہ سوال میرے ذہن میں آیا ہے، کیونکہ میں نے بھی پورا ولاگ دیکھا ہے. ہم اس میں کسی کا نام تو نہیں لیں گے، لیکن ایک افسر جو مین افسر تھے، وہ ڈکی بھائی کا کہنا ہے، ہم تو یہ کہیں گے کیونکہ ہم نے ولاگ دیکھا ہے، ڈکی بھائی نے اپنے ولاگ میں کہا ہے کہ ایک 7 سالہ بچے کو ویڈیو کال ملائی گئی، ویڈیو کال ملا کے مجھے سامنے کیا گیا اور اس بچے کو کہا گیا اب دیکھے گا تو اس کے ولاگ. اس نے کہا نہیں. پھر کہا گیا چل اب اس کو گالیاں دے. وہ بچہ جو ہے وہ مجھے گالیاں دیتا تھا اور میرے منہ پہ تھپڑوں کی برسات ہوتی تھی. اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں اس کو میں بہت ہی اس کی مذمت کرتی ہوں، اور اس طرح کے واقعات کم سے کم اس ایج کے بچوں کو اس طرح کی چیزیں دکھانا اور پھر ان سے زبردستی اس طرح کے جملے بلوانا، اگر تو یہ واقعہ ہوا ہے. دیکھیں میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں، آپ کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں، بقول ڈکی بھائی ٹھیک ہے، ہمارے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. تو اگر یہ ہوا ہے تو یہ اس بچے کی ذہنی صحت کے لیے بھی بہت برا ہے، اور خود ڈکی بھائی کی بھی جو عزت نفس کو ظاہر ٹھیس پہنچی ہے یا جس نے بھی پہنچائی ہے، یہ اس کے لیے بھی بہت انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہے. اگر ہم میں انسانیت نہیں ہے، ہم انسان نہیں ہیں، تو ہمارے انسان کہلانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ جتنے مرضی بڑے آفیسر ہوں، کچھ بھی ہوں، لیکن اس طرح کا غیر اخلاقی تشدد جس میں آپ کسی شخص کو یہ بتائیں کہ تم اگر اس کے فالوور ہو تو تم اب کرو گے اس کو فالو، اب میں نے اس کو جو ہے وہ سزا دی ہے، اگر تو یہ واقعہ ہوا ہے تو یہ انتہائی جو ہے وہ میں کہتی ہوں یہ ایک تو بے اعتمادی پیدا کرتا ہے، اور خود اعتمادی انسان میں نہیں کبھی بھی آ پاتی ہے اگر اس نے یہ سب چیزیں فیس کی ہوں. اور وہ بچہ جس کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہے، جسے بتایا گیا، وہ کبھی خود اعتماد بچہ نہیں بن سکے گا. وہ کبھی معاشرے میں جو ہے وہ کانفیڈنٹلی اپنے آپ کو نہ تو فیس کر پائے گا، نہ وہ کسی پہ ٹرسٹ کر پائے گا، کیونکہ وہ جب کسی پہ ٹرسٹ کرنے کی کوشش کرے گا اس کو وہ غلط لگے گا کہ اگر ایک شخص نے اس کو، اس کے پسندیدہ شخص، بھائی مجھے نہیں پتا ڈکی بھائی کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، میں نے کبھی ان کو پرسنلی جو ہے وہ نہیں واچ کیا، میں آپ کو سچی بات بتاؤں، فیملی ولاگنگ کرتے ہیں جو بھی ہے وٹ ایور، وہ ان کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے، مجھے نہیں پتا اب کسی ذاتی مسئلے کی بنا پر اس کو پھنسایا گیا یا جو بھی تھا وٹ ایور. میں سمپلی یہ کہوں گی کہ اگر تشدد کے ایسے واقعات اس طرح لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو بچوں کی ذہنی اور جسمانی دونوں طرح کی صحت متاثر ہوتی ہے، اور بڑوں کی بھی ذہنی اور جسمانی دونوں طرح کی صحت متاثر ہوتی ہے. آپ کو فزیکلی تو جتنے نشان آپ کے جسم پہ پڑتے ہیں یا تشدد ہوتا ہے وہ تو شاید ہٹ جاتے ہیں، لیکن ذہنی طور پر جو نشان، جو نقش آپ کے ذہن میں رہ جاتے ہیں، وہ زہر ساری زندگی آپ کو تنگ کرتا رہتا ہے. الفاظوں کا زہر، دیکھیں وہ تشدد وہ برداشت کر گیا بندہ جس پہ آپ نے تشدد کیا، لیکن جو آپ نے اسے ذہنی طور پر ٹارچر کیا نا، آپ نے جو اپنے الفاظ سے اس کی تذلیل کی، وہ اسے ساری زندگی نہیں بھولے گی. اس میں آپ 6 مہینے تو کیا 600 سال بھی لگا لیں تو آپ اس تذلیل سے باہر نہیں آ سکے، وہ بندہ نہیں اس سے نکل سکتا. اچھا ڈاکٹر صاحب لاسٹ میں نا ظاہر ہے آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے، اور یہ پروگرام کرنا بھی ناظرین بڑا ضروری تھا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ہمارے افسران بھی یہ پروگرام دیکھیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی کسٹڈی میں آ گیا ہے اس کے ساتھ آپ نے کیسی باقاعدہ اس کی ٹریننگ ہوتی ہے. اب کچھ افسران اس طرح کے ہوتے ہیں، یا کچھ پولیس والے یا کچھ کہہ لیں ادارے کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی خواہش کی بنا پہ ایسا تشدد کرتے ہیں. میرے خیال سے وہ خود ذہنی مریض ہے، لیکن مارنے پیٹنے کی، گالیاں دینے کی کوئی پرمیشن نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب لاسٹ میں نا ڈکی بھائی نے کہا، بقول ڈکی بھائی انہوں نے کہا ایک بڑے بھائی آئے، فرشتہ نما بڑے بھائی میری لائف میں انٹر ہوئے، جنہوں نے میرا سارا کیس سنا، اور وہ ڈے فرسٹ سے لے کے لاسٹ تک میرے ساتھ رہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا نام لیا گیا ہے، اور جہاں پہ ہمارا غلط نام لیا جاتا ہے ہم پھر وہاں پہ ایکسپلین بھی کرتے ہیں، وہاں پہ ہم پھر آپ کی مدد بھی کریں گے، اور آپ اب بالکل بھی ٹینشن نہیں لیں. انہوں نے کہا کہ جب سے وہ بھائی میری لائف میں آئے تو مجھے کچھ سکون ہوا، اور وہ آخری دن تک میرے ساتھ رہے.
اچھا سر، اس سے پہلے عمر میں ایک بات کہنا چاہوں گی، جس نے بھی ان کی مدد کی، اچھی بات ہے کہ آج بھی انسانیت رکھنے والے لوگ ہماری ایجنسیز میں اور ہمارے ارد گرد جو ہے وہ موجود ہیں، جو بہن بیٹیوں کی عزت کرتے ہیں اور جو واقعی انسانیت سے گرا ہوا سلوک کرنے کو جو ہے وہ غلط قرار دیتے ہیں. دیکھیں جب سائیکل آف ابیوز چل رہا ہوتا ہے نا، یہ سائیکل بڑا خطرناک ہوتا ہے. دیکھیں ڈپریشن سے اس کا سٹارٹ ہوتا ہے. یہ فرسٹ سٹیپ جو اس کا ہوتا ہے، کوئی بھی اگر آپ کو ابیوز کرتا ہے یا آپ کو تشدد کا نشانہ بناتا ہے الفاظوں سے یا جسمانی طور پر، تو اس کا آغاز جو ہے وہ ٹینشن بلڈنگ سے ہوتا ہے کہ آپ کی ٹینشن جو ہے وہ بلڈ ہو رہی ہوتی ہے. پھر اس سرکل کا جو دوسرا پوائنٹ ہے جو جا کے ملتا ہے، وہ انسیڈنٹ جو آپ کے ساتھ ہوا ہوتا ہے، وہ واقعہ جو وہاں پر رونما ہوا ہے اس ایریے کا. آپ کو پتہ ہے، آپ جب ڈکی بھائی جب یہ بات کر رہا ہے تو وہ بتا رہا ہے کہ میں کتنے ایریے میں وہاں پر موجود تھا، کتنا ایریا میرے پاس تھا، وہ جیل کتنی جگہ پر محیط تھی اور وہاں پر میرا کیسے سانس رک رہا تھا اور گرمی کے دن مجھے کس طرح گرمی فیل ہو رہی تھی. اٹس مین کہ انسیڈنٹ آپ کے ذہن پر اثر انداز ہوتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ پنکھا اتنا اوپر لگا ہوا تھا کہ انسان خودکشی بھی نہیں کر سکتا. یہ بھی ایلیمنٹ ان کے ذہن میں آیا. یہ دو چیزیں ہو گئیں. دوسری سائیکولوجیکلی جب آپ یہ سرکل چلتا ہے آپ کا، جو آپ اس سائیکل آف ابیوز کرتے ہو، تو تھرڈ جو ہوتا ہے وہ ریکاؤنسلیشنز کا ہوتا ہے. یہ چیز ایسے آپ کو جو ہے وہ بار بار ریکال ہوتی رہتی ہے کہ جب تک آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ کاؤنسلنگ کرتے رہو گے، اپنے آپ کو سمجھاتے بھی رہو گے، نکلنے بھی کی بھی کوشش کرو گے، بٹ پھر بھی ٹیک سم ٹائم. اس کے علاوہ آپ اس سے نکل نہیں سکتے. آپ ہر وقت کلیم کرتے ہو، کسی بھی چیز کو کلیم کرنا شروع کر دیتے ہو کہ ایسے ہوا نہیں، ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے تھا. اب ڈکی بھائی کی جو یہ مینٹل سچویشن ہے، اگر پچھلے ٹائم میں دیکھیں تو بہت سارے یوٹیوبرز، آپ نے خود ڈکی بھائی کے کیس کو جو ہے وہ رپورٹ کیا، لیکن ڈکی بھائی کچھ نہیں بولے. اور وہ جو ہے وہ کیا بولتا، وہ اگر وہ مطلب یہ تشدد یہ ذہنی یا جسمانی طور پر، تو وہ اپنے کن الفاظ میں بیان کرتا. وہ سب چیزیں اس نے ایک وقت کے لیے اکٹھی کر کے رکھی ہوئی تھی کہ میں جو ہے وہ یہ چیز بتاؤں گا. یہ تو اب کلیم کرنا، وہ کلیم کر رہا ہے. اب وہ یہ سب چیزیں جو ہے وہ بتا رہا ہے. یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. بہت کم لوگ اس کو جو ہے وہ اس طرح سے ڈسکرائب کر سکتے ہیں کہ یہ سائیکل آف ابیوز جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ ٹینشن بلڈنگ سے شروع ہوتا ہے اور کلیم پہ جا کے ختم ہوتا ہے. یہ پورا سرکل اگر اسی طریقے سے آپ سائیکولوجیکلی اس کو جو ہے وہ ایک ڈیزاسٹر بن جاتا ہے، انسان پینک اٹیک آ سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ سویئر ڈپریشن میں جا سکتے ہو. اگر آپ کے اعصاب مضبوط نہیں ہیں یا آپ مینٹلی طور پہ مضبوط آدمی نہیں ہیں تو اس میں آپ کو مختلف ڈس آرڈرز کا شکار بھی آپ ہو سکتے ہیں. اس میں سویئر ڈپریشن میں آپ MDD میں اس کنورٹ ہو سکتا ہے، میجر ڈپریسو ڈس آرڈر. یہ بہت کرٹک ہوتا ہے اور خدا نہ خواستہ اگر تنہا رہنے، تشدد برداشت کرنے یا انسان کو بھروسہ یا یقین اس کا جو ہے وہ ٹوٹ جائے اس تنہائی میں، تو وہ مینٹلی طور پہ بالکل ریٹارڈڈ ہو سکتا ہے، مینٹلی بالکل ختم ہو سکتا ہے. تو یہاں پر دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں. جب انسان بالکل تنہا ہوتا ہے نا، یا تو اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے بالکل، یا پھر اس کا یقین بالکل ختم ہو جاتا ہے، وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. دو صورتیں. اللہ مدد اس وقت میں آپ کی جو ہے وہ کرتا ہے، جیسے آپ نے بڑے بھائی والی بات کی، ٹھیک ہے نا، بگ برادر والی. بگ برادر کوئی بھی ہو سکتا ہے اس کی مدد کرنے والا. وہ کوئی اللہ نے جو ہے وہ اس کو انسان کے روپ میں ہی فرشتے بھیجنے ہوتے ہیں نا، انسان کے روپ میں ہی کوئی آ کے اکثر آپ نے لوگوں کو سنا ہوگا کہ اللہ نے جو ہے وہ فرشتہ بھیجا اور میری مدد ہو گئی. فرشتہ تو نہیں، انسان ہی تھا، لیکن انسان کی ڈیوٹی لگ گئی. کیوں؟ کیونکہ تنہائی میں انسان اللہ کے اتنا، آپ کبھی ڈکی بھائی سے صرف یہ پوچھئے گا، میری طرف سے سوال کیجئے گا کہ اس تنہائی نے اس کو کیا سکھایا، اس تشدد نے اس کو کیا سکھایا، اس تنہائی میں اس نے جو اللہ کے ساتھ اپنے کنیکشن کو مضبوط کیا ہے اور جس طریقے سے اپنی رداد اللہ کے سامنے رکھی ہے، آپ دیکھیے گا یہاں سے اس کا بدلاؤ شروع ہوا ہے زندگی کا. بالکل. اور جب بھی اللہ نے کسی کو اپنے راستے پر لانا ہوتا ہے اس کو تکلیف سے گزارتا ہے. یاد رکھیے گا. ڈکی بھائی سے ریکویسٹ میری یہ ہے اس ولاگ کے تھرو کہ اگر وہ میرا یہ بات آپ تک پہنچتی ہے، آپ نے اسپرچویلٹی کو نہیں چھوڑنا، آپ نے غلط کام کی طرف اب نہیں جانا. اللہ نے آپ کو اتنی تکلیف دے کر ان ساری چیزوں سے گزار کر یہ سمجھایا ہے کہ اینڈ ٹو اینڈ اللہ ہی مددگار ہے. اللہ ہی مددگار ہے. یہ بگ برادر تو ہے، بگ برادر تو ہم سب کے ہیں، ہم ان کی قدر کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں اور ہمارے لیے قابل فخر ہیں. اللہ ان کو زندگی دے، بہن بیٹیوں کی عزت کرنے والے خاندانی نسلی لوگ ہیں. ہماری ایجنسیاں ہیں تو ہم چل رہے ہیں، ہمارا پاکستان چل رہا ہے. تو میں تو ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں ہمیشہ سے. اور میں کہتی ہوں سارے ایوارڈز جتنے بھی ہیں نا دنیا کے بلند ترین ایوارڈز، وہ ہماری ایجنسیز کو ملنے چاہیے، کیونکہ ہماری ایجنسیز میں بڑے اچھے لوگ بیٹھے ہیں، بہت اچھے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو بگ برادر تبھی آتے ہیں جب اللہ بھیجتا ہے، جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے. تو ڈکی بھائی اب کوشش یہ کریں کہ آپ اسپرچویلٹی میں آ چکے ہیں، اپنی اس اسپرچل پاور کو جو ہے وہ پہچانیں.
آپ کا ڈپریشن انشاءاللہ آپ 6 مہینے کے آپ 3 مہینے میں جو ہے وہ ریکور کر جائیں گے. اگر آپ نے اپنی ذات کو اب جو ہے وہ پہچان لیا اور پراپر طریقے سے اب ریلیکس ہو جائیں, جو ہونا تھا سو ہو گیا. بار بار اپنے اوپر بیتی ہوئی چیزوں کو دہرانا بھی آپ کو تکلیف دیتا ہے. ماضی میں آپ نے نہیں جانا اللہ نے آپ کی مدد کس طرح کی ہے, آپ کو اندازہ ہو گیا. دیکھیں آپ صحیح ہیں یا وہ آفیسر صحیح ہیں, جو بھی صحیح ہے, میں کسی کو صحیح یا غلط نہیں کہہ رہی, نہ میرے پاس کوئی اختیار ہے کسی کو صحیح غلط کہنے کا, وہ عدالتوں کے پاس ہے, عدالتیں خود دیکھیں. لیکن ایک چیز اللہ ہمیں سمجھاتا ہے تنہائی میں لا کے, کہ اگر پہلے ہی سٹیپ میں اللہ کا ہاتھ پکڑ لو گے نا, یعنی پہلے سٹیپ میں جو ہے وہ اللہ نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا ہے, تو اٹس مین کہ اللہ نے آپ کو اپنے راستے پہ لے کے آنا ہے. تو پہلے راستے پہ اللہ پہ یقین رکھو, بندوں پہ بھروسہ چھوڑ دو, کوئی کام نہیں آتا. ڈکی بھائی کا ایک جملہ مجھے یاد رہ گیا ہے یہاں پہ, کہ کوئی کام نہیں آیا, صرف میرے گھر والے کام آئے. کوئی کام نہیں آتا بھائی, کندھا دینے والے بھی اپنے گھر والے ہوتے ہیں, اپنے ہی خونی رشتے ہوتے ہیں. اس لیے ان کی قدر کرو, ان کی عزت کرو, اور اپنوں میں کتنے ہی کلیشز کیوں نہ ہوں, لیکن اینڈ ٹو اینڈ جب آپ پہ برا وقت آئے گا تو کھڑے آپ کے بہن بھائی ہوں گے ساتھ, کھڑے آپ کے ماں باپ ہی ہوں گے آپ کے ساتھ, کھڑی آپ کی بیوی ہوگی آپ کے ساتھ, کھڑا آپ کا شوہر ہوگا آپ کے ساتھ. باہر سے کوئی نہیں آتا جو آپ کا مدد, ہاں ویسے اللہ تو مددگار ہے, اللہ تو سب کو جو ہے وہ ڈیوٹیاں لگا دیتے ہیں کسی کی بھی مدد کرنے کی, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اپنے خونی رشتوں کی قدر کریں. اور میرا خالد ڈکی بھائی کو اس ساری تنہائی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے, اور میں نے ان کے پورے ولاگ میں جو وہ یہ دیکھا بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے, ہم سب نیکی کے راستے پر ہی چلیں, اور اللہ کسی کے بھی, اچھا دیکھیں میں یہ کبھی بھی نہیں کہتی کہ مشکل دور کسی کی زندگی میں نہ آئے, مشکل دور صرف اچھے لوگوں کی زندگی میں آتا ہے. بالکل, اور وہ آتا ہی آتا ہے, اور وہ آتا ہے, یہ سرکل ہے, کہیں جہاں رات ہے وہاں دن آنا ہے, جہاں دن ہے وہاں رات آنی ہے. یہ دنیا گول ہے, چل رہی ہے, چکر ویو ہے. تو یہاں پر آپ کی زندگی میں بھی اندھیرا اور اجالا ہوتے رہنا ہے, لیکن اگر آپ نے مضبوطی سے اللہ کی رسی کو تھام لیا اور آپ تفرقے میں نہیں پڑے, تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ خود آپ کا مددگار بن جائے گا, خود آپ کی مدد کرے گا. اللہ سب کی مدد کرتا ہے, لیکن جو جتنا اس کے قریب ہوتا ہے اس کی زیادہ ہو جاتی ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب, آپ کی ساری باتیں بہت زبردست تھیں, اور یہ انٹرویو یقین کریں کہ اتنا مزیدار ہوا اور بہت اچھا ہوا ہے, اور انفارمیشن سے بھرا ہوا انٹرویو تھا. میں اتنا ایکسپیکٹڈ نہیں کر رہا تھا, یقین کریں بڑا زبردست آیا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. اور ڈکی بھائی کے لیے لاسٹ میں یہ میسج ہے کہ اب اللہ کی رسی کو نا مضبوطی سے تھام لیں. جب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں گے تو جتنی بڑی مدد اللہ نے آپ کے لیے بھیجی اور آپ کی میرے خیال سے پوری زندگی اس کے لیے کافی ہے کہ اب اللہ کی رسی کو چھوڑنا نہیں ہے. تھامیں, یہی رسی ہم نے اینڈ پہ بھی تھامنی ہے. یہی رسی اگر ابھی سے ہم تھام لیں گے تو میرے خیال سے زندگی میں کبھی کوئی ہرڈل آئیں گے نہیں. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت, اللہ نے